बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं। गो के कल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, एक बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ है, जिसका कि ज़ाहिर है कि कौमी सियासत के ऊपर एक असर पड़ा है। कल के वाक़े के ऊपर भी, और उसके साथ साथ चेयरमैन नैब की जो ऑडियो वीडियो का मामला है वो भी काफ़ी सेंसिटिव होता चला जा रहा है। ये मामला भी किसी करवट बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये एक अहम इशू है, और इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इवन पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा किया है, लेकिन PMLN ने आज बाकायदा दोनों मौज़ूआत के ऊपर, दोनों मसाइल के ऊपर जो है वो पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। क्या इस मसले के ऊपर वाकई पार्लिमानी कमीशन जो है वो किसी नतीजे पे पहुंच सकेगा? और इसके साथ साथ बजट सेशन आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं। अपोजिशन ने एक तहिया किया है कि आने वाले दिनों में हुकूमत को टफ टाइम देना है। क्या उसमें बजट की मंजूरी भी एक अहम मरहला होगा? क्या अपोजिशन उसके लिए भी तैयार है? और इसके साथ साथ जो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है, जो वोट को इज्जत दो प्लस का बयानिया PMLN की तरफ से आ रहा है, जो ईद के बाद एक अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का मामला है, बहुत सारे कौमी मामलात हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और इस वक्त हमारे पास एक ही शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं, और इस वक्त पार्लिमानी रहनुमा भी हैं कौमी असम्बली के अंदर, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मैं ये जानना चाह रही थी कि आज आपकी पहली तकरीर हुई पार्लिमानी लीडर के बतौर कौमी असम्बली के अंदर, और उसमें दो अहम मसले आपने बयान किए। एक वज़ीरिस्तान के जो हुआ है उसमें 2 अरकान कौमी असम्बली का मामला है, और दूसरा जो है वो चेयरमैन नैब का। तो क्या ये जो कमीशन का मुतालबा है ये पूरा हो सकेगा या नहीं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बेसिकली हम ये जो पार्लियामेंट्री कमीशन की जो का मुतालबा करते हैं, हम चाहते हैं कि जो चीज़ें पार्लियामेंट के जो हदूद हैं उनसे बाहर निकली हुई हैं उनको पार्लियामेंट में वापस लाया जाए, इस अदारे को मजबूत किया जाए, ये अदारा प्रोएक्टिवली अपना रोल जो है वो अदा करे, एब्डिकेट ना करे अपनी पावर्स जो है, चाहे वो सियासी मजबूरियाँ हों या कानूनी मजबूरियाँ हों या कोई और मजबूरियाँ हों। अगर ये अदारा जो है प्रोएक्टिवली अपना रोल अदा करता रहेगा और अपने जो आइनी जो उसके ज़िम्मेदारियाँ हैं उन पे पहरा देता रहेगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत से बहरानों से बच सकता है। जब आप पार्लियामेंट को पसे पुश डालेंगे, इसमें हम भी कसूरवार हैं, मैं बिल्कुल कतई तौर पे अपने आप को बड़ी ज़िम्मा करार नहीं दे रहा। जो है हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी रही जहाँ पे हमने जो है वो पार्लियामेंट को जो है उसकी जो बालादस्ती है उसको असर्ट ना किया, और उसके नताइज हमें भुगतने पड़े। यही बात आज भी हमने रीइटरेट की है कि ये दोनों मसाइल जो हैं ये पार्लियामेंट इनको डील करे। दूसरी इसमें जो आर्गूमेंट हमारा ये है कि जब सियासतदान अपनी फ़राइज़ से की अदायगी से दस्तबरदार हो जाते हैं, अपनी पावर्स या अपने फ़राइज़ से एब्डिकेट कर जाते हैं, तो फिर उस स्पेस में किसी न किसी को मूव करना होता है। जैसे कि पनामा लीक्स में हुआ। पनामा लीक्स में एक मशवरा था कि ये पार्लियामेंट्री कमीशन या कमेटी बना दी जाए। हमने नहीं, और हमने ये सारा कुछ जो है अपना गर्दन जो है वो जुडिशरी के आगे जाके उनके हाथ पकड़ा दी। फिर जो कुछ हमारे साथ हुआ वो आपके सामने है। भुगत रहे हैं, आज भी भुगत रहे हैं, और पता नहीं कई साल भुगतेंगे, तारीख भुगतेगी इस सारे मसले को। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसका एक और एंगल भी देखता हूँ। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जब भी सियासतदानों ने स्पेस क्रिएट की है, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस उस स्पेस में मूव किए हैं, सियासतदानों की अपनी गलती की वजह से, या सियासतदानों के दावतनामों की वजह से, या सियासतदानों में कुछ लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेट किया और इक़्तिदार में है, जिसमें हम भी शामिल हैं। कोई बरज़िम्मा नहीं है, कोई इससे जो है वो इस गुनाह से जो है वो पाक नहीं है। आज जो तकरीर में मैं जो असर्ट कर रहा था बार बार, मैं कोई ज़्यादा अक्लमंद मुनासिब सी अक्ल है, मुझे ये समझ है कि आप फाटा को KP का हिस्सा बना चुके हैं। एक आइनी तरमीम, एक तारीखी जो है थ्रेशोल्ड हमने क्रॉस की है
کہ ہم نے ایک انگریزوں کے زمانے کی ایک ریلک تھا یا ایک ارینجمنٹ تھی, اس کو انڈو کر کے اس کو کے پی میں ضم کیا. اب اگر وہاں پہ کوئی واقعات ہو رہے ہیں یا وہاں پہ کوئی ڈسکنٹینٹمنٹ ہے, یا اگر کوئی وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں, لیٹس جو میں سب کے بیانیہ جو ہے نا سب لوگوں کا وہ دہرا رہا ہوں کہ وہ ہوا دے رہے ہیں, تو یہ سیاسی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, وہاں کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے جس کا وہ حصہ بن چکا ہے ایک قانونی ترمیم کے تحت, اور اس کے بعد 26ویں ترمیم میں پھر دوبارہ ہم نے ان کو اور زیادہ حقوق دیے. اس لیے حقوق دیے ہیں کہ ان کی ایک حق تلفی ہوئی ہے 30-40 سال میں, ان کے مرہم کے اوپر جو ہے وہ زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. وہ سارے پاکستان میں ڈسپرس ہو گئے. ہم نے جنگ لڑی, امریکہ کی جنگ لڑی, 2 دفعہ لڑی, دونوں دفعہ قیمت اس کی ہمارے صوبے کے پی نے ادا کی, اور خصوصاً جو آبادی جو ہماری فاٹا میں رہتی تھی اس نے ادا کی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سیاستدان جو ہیں, ہمارے جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں, پارلیمنٹ کی جو انسٹیٹیوشن ہے, صوبائی اسمبلیاں جو ہیں, سیاسی قیادت جو ہے, وہ اپنا رول ادا کرے اور ان لوگوں کو فولڈ میں لے کے آئے. لیکن خالد صاحب کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی حکومت اس پہ خاموش رہی ہے, اس پہ ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر, شرمناک ہے, کے پی کے وزیر اعلیٰ, کیا وجہ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کے بی صوبے میں, جی ہاں, باقی پاکستان میں بھی نقصان ہوئے, کراچی میں بہت زیادہ اس کا اثر پڑا, بلوچستان میں اثر پڑا, پنجاب. یا اس کے علاوہ اس جنگ میں سب سے جو نمایاں رول جو ادا کیا ہے اس جنگ کو جیتنے میں ہماری افواج نے کیا ہے. بالکل. آپ ان کے ذمے جو ہے, why you dragging them into this dispute, پر کیوں نہیں سیاستدان جو ہیں, آج شرمناک بات کہ پارلیمنٹ میں میری تقریر کا جواب جو ہے, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میرے جو نیب والا ایشو تھا وہ لا منسٹر صاحب فروغ نسیم صاحب محترم جو ہے وہ جواب دیں گے, اور میرا جو دوسرا یہ بیرن شاہ والا واقعہ ہے اس کا جواب جو ہے محترم پرویز خٹک صاحب جواب دیں گے. لیکن اتنی بینکرپسی ہے, اتنا دیوالیہ پن ہے کہ نہ وزیر اعظم بولتا ہے, نہ وزیر اعلیٰ بولتا ہے, اور آج جو ہے ایک اس کو مراد سعید صاحب کو یہ فرض سونپا گیا کہ آپ وزیر داخلہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی نہ بولے, وزیر دفاع بھی نہ بولے, وزیر قانون بھی نہ بولے, اور مواصلات کا وزیر اٹھ کے یہ جواب دے رہا ہے. میرا خیال ہے کہ there is something terribly wrong within PTI کہ وہاں پہ ان لوگوں کا کوئی بس نہیں چلتا, اور مراد سعید اپنے تعلقات کی وجہ سے, قربت کی وجہ سے جو ہے ہر موضوع کے اوپر بول رہے ہیں. کیا بینکرپسی ہے؟ ایسے میں سر آپ کس پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں گے؟ سر میں تو اسٹرگل کروں گا, مجھے عوام نے مجھے 1,16,000 ووٹ ملے, میں تو اپنا فرض ادا کروں گا. اگر حکومت جو ہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہی تو خود کھائی میں گریں گے. میں نے تو آج کہا ہے کہ یہ پاور جو ہے اس کی شیلف لائف ہوتی ہے, وہ شیلف لائف ہے, اس سے زیادہ دیر رہے گی تو باسی ہو جائے گی, تعفن پھیلے گا, اور اس کی بدبو جو ہے سارا پاکستان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. صاحب آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں, کتنی آپ نے اسمبلیاں دیکھ لی ہیں, کتنے آپ نے سینٹ دیکھے ہیں, حکومتیں دیکھی ہیں, کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ کسی ادارے کے سربراہ کی کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہو گئی ہو, کوئی تحقیقات نہ ہوئی ہو, کوئی بیان نہ ہو؟ ان کو بلیک میل کیے جا رہے ہیں. کون کر رہا ہے بلیک؟ حکومت بلیک میل کر رہی ہے. یہ چینل کا کس کا چینل ہے جو جس نے لیک کی ہے؟ وہ میڈیا ایڈوائزر ہیں, وہ باقاعدہ صداقت آباد صاحب نے کل ٹیلی ویژن پہ ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. نوٹیفیکیشن کوئی نہیں ہوا ویسے, لیکن نوٹیفیکیشن ہوا ہے, بیٹھتے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں جب حکومت کے اعلیٰ ترین وزیر اعظم جو ہے اس لیول پہ گر جائے, اتنی گراوٹ آ جائے کہ وہ ایک ادارے کے, دیکھیں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے یہ بات کر رہا ہوں, میں رمضان کا مہینہ ہے, کہ کوئی انسان جو ہے وہ عیب سے پاک ہے, معصوم تو ذات جو ہے وہ پیغمبروں کی ہے جو ہے, اور تو کوئی ذات جو ہے معصوم نہیں ہے, یا اہل بیت معصومین میں شمار ہوتا ہے جن کا. باقی تو سب کے عیب ہیں. قرآن مجید میں یہ
बड़ा वाज़े तौर पे कि तजस्सुस ना करो, एग्जैक्टली, ये लफ्ज़ इस्तेमाल खोज हुआ में ना है, रहो, exactly. खोज में ना रहो, तजस्सुस में ना रहो, लोगों के ऐब ना ढूंढो, लोगों के ऐबों को मुश्तहर ना करो। और जो लोग, हम लोग जब लोगों के ज़ाती ज़िंदगियों के ऐब उछालते हैं, उनकी ड्रॉबैक्स उछालते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या करते हैं। कौन कौन पारसाई का दावा करता है? ये हुकूमत वाले कर सकते हैं, या मैं कर सकता हूँ, या कोई और पारसाई का दावा कर सकता है? How can you do that? It is, मैं समझता हूँ कि ये हमारी डेकेडेंस और डीजनरेशन की कौमी सतह पर, माशरती सतह पे ये लोएस्ट है बिल्कुल। ये असफला साफलीन जो है ना, ये उन वाला किरदार अदा कर रहे हैं हम लोग जो है। और इसके बावजूद आप कह रहे हैं चेयरमैन नैब को हटना नहीं चाहिए, सिर्फ तहकीकात जरूरी है कि ये मामला हुआ क्यों है, उनको ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है। उनको इसकी ब्लैकमेल तहकीकात इसलिए कि मैंने असेंबली में आज अर्ज किया है वहां पे फ्लोर के ऊपर कि हमारे साथ ये नेगोशिएशन जो है वो ऐसी अमेंडमेंट चाहते हैं कानून के अंदर जो उनके अराकीन को बचा सके। हम चाहते हैं कि पूरी हैयत जो है इस लॉ की जो है, जिसका जो कंटेंट है या सब्सटेंस है या इसकी जो रूह है, वो चेंज की जाए, क्योंकि जिस मोटिव के तहत जनरल मुशर्रफ ने ये बनाया था वो मोटिव, या मैं दूसरी दफा भुगत रहा हूँ, मैं दूसरी दफा भुगत रहा हूँ। 99 में भी पकड़ा गया, 5 महीने कैद में रहा, अब भी मैं एक इंक्वायरी को फेस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मदद करने वाला होता है, लेकिन इसका कोई लेकिन नतीजा निकलेगा खाई साहब? आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। देखें, मैं मियां नवाज शरीफ इसकी जात में आए, मियां शहबाज शरीफ जात में आए, साद रफीक इसकी जात में आए, कामरान माइकल इसकी जात में है, फवाद हसन फवाद इसकी जात में है, चीमा इसकी जात में है, सलमान रफीक और साद दोनों भाई इसकी जात में है, सारी अपोजिशन आसिफ जरदारी साहब उसकी जात में। तो ये मेरा मतलब है कि ये सारे पारसा जो है ये हुकूमती बेंचों में बैठे हुए हैं। तो ये जावेद चौधरी साहब के कॉलम के बाद ऐसा हुआ है जिसमें कि इंदिया दिया गया था कि जी कुछ लोग, वो जो घंटियां बजी हैं ना खतरे की, और उसके ऊपर जो है बैकफुट के ऊपर चेयरमैन नैब को करने की कोशिश की है, वो हुकूमत ने की है कि ये एक ब्लैकमेल का, दिस इज ब्लैकमेल ऑन नेशनल लेवल, ब्लैकमेल ऑन नेशनल लेवल। जो वाकया हुआ है ये इसको आइसोलेशन में नहीं डील करना चाहिए, इसको इसकी सारी बैकग्राउंड देखनी चाहिए कि उस इलाके में हुआ गया 30-35 साल में, जो कुछ उस 30-35-40 साल में वहां पे उस इलाके में जो कुछ हुआ है, अगर वहां पे इस किस्म की फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं तो उसकी कौमी जिम्मेदारी है हमारी कि वहां पे फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। उन फॉल्ट लाइंस को इस तरह नहीं हल होना चाहिए जिस तरह हल करने की कोशिश की जा रही है। ये जो फाटा का अगले दिन अमेंडमेंट आई है, ये तरीका है उन लोगों को फोल्ड में वापस लाने का। एग्जैक्टली, उसमें भी अब डिले है, रियासत मां है रियासत, और अब कोशिश की जा रही है विदिन पीटीआई कोशिश की जा रही है। उस दिन भी रुकावट हुई। मैंने आज फ्लोर पर कहा कि स्पीकर साहब के पास गए, एक उनके एमएनए है जो प्रोबेबली एक कैंडिडेट हैं कि अगर कोई छुट्टी हो इमरान खान साहब की तो वो उनकी जगह ले सके। कौन से सर? ये वैसे आज भी आपने जिक्र किया है, थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें। उसके वो सेनेट में भी लॉबी कर रहे हैं कि सेनेट इसको पास ना करे। आप देखें एक सियासी हल एक सिचुएशन के निकल रहा है। एक जो लोग हैं जिनको ग्रीवेंसेस हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके ग्रीवेंसेस जस्टिफाइड हैं या नहीं जस्टिफाइड, ये रियासत की जिम्मेदारी है लोगों को मुतमिन रखना। बिल्कुल सर। आप ये स्पेस ना क्रिएट करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल जो है कंट्रोवर्शियल, और उनको आमने सामने ना किया जाए। उनको नहीं कंट्रोवर्शियल। बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल हल होता तो शायद ये वाकई ना होता। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं खाई साहब, और कुछ और रह गई हैं क्योंकि अभी हम पीएमएलएन के जो अंदरूनी मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसाक डार साहब का भी आज कोई हुकूमत की तरफ से आया है कि बरतानिया से शायद उनको भी यहाँ पे लाया जाए वापस। क्या होने जा रहा है मुल्क की सियासत में? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लिमानी रहनुमा और सीनियर सियासतदान जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करें। ख्वाजा साहब, अभी पिछली बात को समेटते हुए चेयरमैन नैब के मामले के ऊपर कमेटियाँ आपने 2 कहीं बना दें, जिसमें मोहसिन दावड़ वाला मामला भी आ जाए और ये भी, लेकिन जो चेयरमैन नैब वाला मामला है सर, ये तो खुद चेयरमैन नैब की वीडियो लीकेज के बाद एक मॉरल अथॉरिटी उनकी भी चैलेंज हो गई है। तो नैब की अब इन्वेस्टिगेशंस का क्या इख्तियार रह गया है, या उनकी उसके बारे में आप क्या कहते हैं?
دیکھیں اس کے لیے بھی یہ جب آپ کو موٹیو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارا جو ویڈیو لیک ہوئی ہے یا جو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کو وہ اس کے موٹیوز کیا تھے. میرا خیال ہے کہ جو ہم نے سجیشن دی ہے دیٹس دا بیسٹ وے آؤٹ کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنے, پارلیمنٹری کمیٹی کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کو جو پروٹیکشنز ہیں چیئرمین نیب کے عہدے کو وہ قانون کا حصہ ہیں. جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ریموول کے بعد جو ہے کوئی اپنی مرضی کے مسائل جو ہے وہ حل کر سکیں گے یا اپنی مرضی سے نیب کو چلا سکیں گے, میرے نہیں خیال کو پاسبل ہے. نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہ حالات اس کی اجازت دیتے ہیں. یہ ایک خام خیالی ہے اور یہ خام خیالیوں کی یہ حکومت ہے. اور اگر چیئرمین نیب خود مستعفی ہو جاتے ہیں سر, کیونکہ اگر وہ ہو جاتے ہیں حالات نظر نہیں آتے. اگر خدا نخواستہ اس قسم کی جو ہے وہ کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہے جس میں یہ کرائسس ڈیولپ ہو جاتی ہے, یہ کرائسس ہوگی نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے حوالے جانی چاہیے. اور اگر یہ اس قسم کی کرائسس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر اپوزیشن کے مشورے کے بغیر تو نہیں نئی تعیناتی ہو سکتی. اور اس میں اگر وقت لگتا ہے تو بیچ میں گورنمنٹ نہیں کرتی نئی تعیناتی. قانون میں جو ہے وہ اختیارات جو ہیں, بعض ایسے اختیارات ہیں جو صرف چیئرمین جو ہے نا استعمال کر سکتا ہے اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اور اگر تعیناتی نہیں ہوتی اور ڈپٹی چیئرمین آ جاتا ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے, وہ ڈپٹی چیئرمین کے جو اختیارات ہیں وہ بھی ڈیفائنڈ ہیں. چیئرمین کے بھی اختیارات وہ جو ہے انٹرچینجبل نہیں ہیں, کیونکہ نئے ریفرنس تو نیا چیئرمین جب تک آئے گا نہیں تب تک نئے ریفرنس جو ہے وہ ڈپٹی تو نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ادارے کو مفلوج کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کا فائدہ اس لیے مفلوج کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا. اور مرضی ان کی کیا تھی کہ زردائی صاحب کو بھی اندر کرے. ہم سارے گلیاں اور جن سنجیاں دے وچ مرزا یار پھرے. تو پھر اس کا مطلب ہے چیئرمین نیب ڈٹ گئے اس کے آگے, مطلب اس سازش کو انہوں نے ناکام بنایا ہے استعفیٰ نہ دے کے. یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں, لیکن حالات اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے بچنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بن جائے, حکومت اس کے لیے تیار ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت تیار ہو, اگر ہو جائے تو بڑی خوش آئند بات ہے. اور یہ جو لیکیج ہے سر, یہ کیا صرف حکومت کی وجہ سے ہوئی ہوگی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ لیکیج جو ہے یہ پیورلی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے, اور جو جس چینل کے ذریعے ہوئی ہے, میری اطلاع ہے کہ باقی چینلوں کو بھی اپروچ کیا گیا تھا, لیکن اس چینل نے اس لیے کیا کہ یہ اس کے جو مالک ہیں ان کا جو خصوصی تعلقات ہیں وزیر اعظم کے ساتھ, انہوں نے ان کو oblige کیا. یہ اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے ایک ادارے کے سربراہ کی اور ایک سٹیزن کی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ چیئرمین نیب کو جو وہ کرنے جا رہے تھے کہ حکومتی لوگوں کی گرفتاری, کیونکہ انہوں نے ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ بولا تھا اپنے انٹرویو میں جس کی وہ تردید کر چکے ہیں بظاہر, وہ رفڑ پہ ہے جی, کہ اگر ہم کہیں تو حکومت ایک وقت میں گر جائے اگر چاہیں ہم, تو یہ انہوں نے یہ لفظ لکھا ہے اس میں جاوید چودھری صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر. جی بالکل بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی کچھ بھانپ لیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ انٹرویو دیا. بالکل بالکل. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے, حکومت نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور بچے. دیکھیں نا آپ نے وہ 4 یا 5 جو فروغ نسیم صاحب محترم نے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, انہوں نے جو امینڈمنٹس سجیسٹ کی تھیں, اگلے دن انہوں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا, وہ ساری کی ساری جو ہے ان کے جو ہے جو لوگ اس وقت نشان زدہ ہیں ان کو بچاتی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے قانون کو جو ہے ری ویمپ کیا. جی, آج آپ نے اس پہ اپنی تقریر میں بات کی ہے کہ ہم نے کچھ سجیشنز دیے. وہ سجیشنز کیا ہے سر موٹے موٹے؟ ایک تو یہ کہ 90 دن کی حراست, 90 دن کی, اور جو اس کا جو اونس جو ہے گلٹی یا ناٹ گلٹی ہونے کا, وہ جو ہے اس پہ جو بنیادی جو انسانی قوانین ہیں ان کے بھی منافی ہے, اور بہت سی چیز 17-18 تھی. میں اس میں کچھ ذمہ داری اپنی بھی جو ہے وہ اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس 2 ٹینیورز رہے, اور باوجود پارٹی کے ممبران کی جو شدید خواہش کے ہم اس میں ترامیم نہیں کر سکے.
یہ ہمارا دونوں پارٹیز کا جو ہے ایک قسم کا کولیکٹیو فیلئر ہے. نون کا زیادہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی تو تیار تھی شاید, لیکن جی میرا خیال آپ درست کہہ رہی ہیں. تو خیر صاحب اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے عید کے بعد کی, خاص کر کے ابھی افطار پارٹی ہوئی بلاول صاحب کی, اس میں سب لوگوں کو اکٹھا بھی کیا جو بھی تھا, مریم بی بی بھی اب دوبارہ بولنا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک احتجاجی تحریک ہوگی, سڑکوں کے اوپر ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر ہوگی, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں یہ میں اس وقت کو پری میچور بات نہیں کرنا چاہتا. یہ کنسلٹیشنز جو ہیں رمضان کے فوراً بعد ہوں گی اور اس میں کوئی خاکہ سامنے آئے گا, لیکن میرا ایک کریڈٹ ہو رہی ہے, ان کو کمپلیٹلی ڈسکریڈٹ ہونے دینا چاہیے. آپ حساب لگائیں کہ موجودہ حالات میں اکنامک ٹیم جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے. وہ بیسیکلی ریڑھ کی ہڈی ہے حکومت کی جو ہے. آپ 8-9 مہینے میں کیا کیا ان کے ساتھ, اکنامک ٹیم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. اب ریسنٹلی ہارون شریف صاحب بی او آئی کے چیئرمین تھے, انہوں نے دیا, ویری نائس مین, پروفیشنلی ویری ساؤنڈ, ورلڈ بینک میں ساری عمر ان کی گزری, ویری ساؤنڈ مین, اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا. لوگ سنسیرٹی کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہیلپ نہیں کی, ان کی جو ہے اس ساری انوائرمنٹ کے اندر ان کی سروائیول نہیں ہوتی, ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. آپ دیکھیں نا کہ ایک حکومت جو ہے اپنے جو ایک ڈیزگنیٹڈ موضوع ہے وزیر داخلہ کا, وزیر دفاع کا, چیف منسٹر کا, وزیر اعظم کا, وہ جواب نہیں دے رہا, اور وزیر مواصلات جواب دے رہا ہے. آپ دیکھیں آپ نے فواد چودھری صاحب کو منسٹری چینج کر دی, ان کی جگہ ایک نان ریپرزینٹیو شخصیت کو وہاں پہ لے آئے, ان کو وہاں پہ وہ وزیر بھی نہیں ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ہے, وہ اسمبلی میں بیٹھ بھی نہیں سکتی. تو کیا مجبوری ہے کہ آپ نے ان کو کیا. 16 کے قریب ٹیکنوکریٹس اس وقت گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں. نہیں, یہ گورنمنٹ نے مرسنریز بھرتی کی ہیں, لیز پہ لوگ لیے اپنے پاس. اس کا مطلب ہے کہ دے آر بینکرپٹ, دیوالیہ پانا نا حکومت کا, کہ ان کے پاس لوگ ہی کوئی نہیں ہے. اور ان کی طرح اسد عمر کی طرف دیکھیں کہ وہ وزیر خزانہ سے اترا ہے, وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بن گیا. یار خدا دا خوف کرو, یہ کتنی ہوس ہے. خواہشات کا جو ہے وہ کوئی خود پڑا تھا کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ان کا خود خواہشوں پہ دم نکل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ وزارت خزانہ پہ نظر رکھنا چاہیں, پارلیمنٹ کی وہاں پہ رہنے نہیں دیا, اور کسی نے اٹھا کے باہر کیا ہے ان کو خود نہیں پتا تھا کہ میں فارغ ہو گیا ہوں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے, میں تو کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ اتنی جو ہے پارٹی نے جتنی ان کی تصدیق کی ہے, کہ انہوں نے اپنی تصدیق کی ہے پھر یہ چیئرمین ہی وصول کر کے. لیکن خیر صاحب جو معاشی صورتحال ہے اس وقت, آپ کے خیال میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے؟ کیونکہ شاید اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کچھ نہ کریں, لوگ سڑکوں کے اوپر خود ہی آ جائیں. ایسے حالات ہوں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اگر لوگوں نے سڑکوں پہ نکلنا ہے تو لازمی طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے وہ ایک اس کی قیادت کرنی ہوگی, لازم ہے کرنی ہوگی, کیونکہ اس طرح لیڈر لیس موومنٹس جب چلتی ہیں تو پھر کچھ اور حادثہ ہو جاتا ہے. جو ہے جب موومنٹس جو ہیں وہ لیڈر لیس ہو جاتی ہیں, ڈائریکشن لیس ہو جاتی ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ہو جس میں قانون اور آئین جو ہے وہ معطل ہو جائیں, اور جس طرح ماضی میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اس طرح کی کوئی بات ہو جائے. میں بالکل اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. لیکن جو حالات ہیں مہنگائی کے اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں, اور جس طرح اس رمضان میں لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں, اور دوسری بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ کیا لوگ ہیں, یہ دے آر لائک ولچرز, یہ گدھوں کی طرح ہیں کہ پرانے منصوبوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں, پرانے منصوبوں پہ تختیاں لگا رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ نواز شریف ختم کر گیا, آپ کو ضرورت سے تھوڑی سی زیادہ بجلی جو ہے مہیا کر گیا. آنے والے وقتوں میں بجلی جو ہے 2030 تک منصوبے جو ہیں آپ کے ہر سال جو ہے کامیابی کے ساتھ مکمل ہوتے رہیں گے. ایک آپ کو ٹریجیکٹری جو ہے وہ پرووائڈ کر کے گیا نواز شریف جو ہے پاور سیکٹر کے اندر, اکانومی کے اندر. اس کا کیا آپ نے اشر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ 9-10 مہینے ہو گئے ہیں ان کو,
میں سمجھتا ہوں کہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈیوز جو ہیں وہ زیادہ ریکوریز ہو گئی. آپ جب بجلی اتنی مہنگی کریں گے تو ریکوری تو زیادہ ہوگی. میں آپ کو یہ پینسل جو ہے 1 روپے کی بیچ رہا ہوں, آپ کو جب 1.5 روپے کی اس کی قیمت کر دوں گا, مجھے آپ سے 1.5 روپے کی وصولی ہوگی نا. آپ جب ٹیرف بڑھا دیتے ہیں, آپ بجلی زیادہ سپلائی کرتے ہیں, لوگوں کو زیادہ مہیا ہے بجلی, تو لازمی طور پہ اس کا بل بھی زیادہ آئیں گے. تو یہ 81 ارب روپے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور دوسرا بجلی زیادہ مہیا ہے اس وقت, بجلی موجود ہے. جب فراوانی ہوگی کسی چیز کی تو اس کے ریٹرنز بھی تو آپ کو زیادہ آئیں گے نا. تو یہ اس کا کریڈٹ لینا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خیر کیا کروں, جب کیا کہوں, عمر ایوب صاحب جو ہے وہ جب دیکھتا ہوں تو شوکت عزیز کا بھی وقت یاد آتا ہے, پھر دیکھتا ہوں اپنا وقت بھی یاد آتا ہے جب ہمارے ساتھ تھے. آپ پی ٹی آئی کے بڑے لوگوں کی اولاد ہیں, لیکن میرا مطلب بڑا پن نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد ہم اس پہ بھی آئیں گے اور تھوڑا سا خود پی ایم ایل این کے اپنے معاملات جو ہیں, ووٹ کو عزت دو پلس اس تک کیسے جانا ہے. ایک نتیجہ تو خائے صاحب نے بتایا, لیکن اگر موومنٹ نہیں ہوتی, انارکی پھیلتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ میں چیزیں نہیں آتی, یا اگر دوسری صورت میں آ جاتی ہیں, تو پھر معاملات کس حد تک جا سکتے ہیں. کیا حکومت گرے گی یا حکومت کو تب بھی بچایا جائے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. لیڈر بن گئے, شہباز صاحب باہر بیٹھ گئے, میاں صاحب جیل میں چلے گئے, مریم صاحبہ جو ہیں ان کو ایک نئے کردار میں, نائب صدر کے کردار میں لایا گیا. سنا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی کوئی زیادہ خوشی نہیں ہے کہ مریم بی بی کو جو ہے وہ نائب صدر بنایا جائے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جس وقت یہ ان تمام میٹنگز میں نے شرکت کی ہے, اور قطعی طور پہ نہیں ہے. اور مریم کو بیٹی ہے ہماری, اس کو اگر کوئی کردار دیا جاتا ہے وائس پریزیڈنٹ کا, تو کسی کو کیا گرج ہوگا. اور بھی لوگ ہیں وائس پریزیڈنٹ ہماری پارٹی میں, مریم از جسٹ ون آف دیم, لیکن اس کو ایک فارملائز کیا گیا ہے, اس کے کردار کو, اس کو ایک عہدہ دیا گیا ہے تاکہ وہ ایک عہدے کی حیثیت سے پارٹی کی جو مین سٹریم ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ شمولیت کر سکے. تو اس وقت پارٹی کے معاملات کون چلا رہا ہے فارملی جو ہے, میں بیسیکلی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی اور حسن اقبال چودھری چلا رہے ہیں فیڈرل لیول پہ, اور صوبائی تنظیمیں بھی ہماری الحمدللہ ساری ان پلیس ہو گئی ہیں. کچھ ویکیوم تھا, کچھ خلا تھا, اس کو پر کیا گیا ہے. پنجاب میں عمران ثناء اللہ اور اویس لغاری صاحب, اسی طرح شاہ محمد شاہ صاحب اور مفتاح صاحب. یہ تنظیمیں نہیں تھی کے پی میں, اور بلوچستان میں تھی آلریڈی تنظیم جو ہے. تو یہ ہم نے اگلے 15 جون تک جو ہے نا, ہم نے یہ ساری تنظیمیں جو ہے نا, لویسٹ لیول جو ہے ہمارا جو پی پی لیول جو ہے, پروونشل اسمبلی لیول جو ہے, وہاں تک ہم نے ان کی تکمیل کرنی ہے. تو پارٹی میں ہمارے میں اگر فرض کریں کہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت گرانا نہیں چاہیے. 8-10 مہینے کے گزرے ہیں, کو تھوڑا سا ان کی پہچان ہونی چاہیے. یہ کسی دھوکے میں نہیں پبلک رہنی چاہیے. کل یہ کنٹینر پہ چڑھ کے جو ہے کوئی شہید بننے کی کوشش نہ کریں کہ مجھے اتار دیا گیا اور مجھے گھر بھیج دیا گیا. ان کو جس کو کہتے ہیں چال رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کو جو ہے اوقات اپنی غلطیوں کی جو ہے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور جب قومیں جو ہیں وہ غلطیاں کرتی ہیں تو اسی وہ کہتے ہیں نا کہ خصوصاً جب رہنما غلطی کرتے ہیں, جب جن کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں, جب وہ غلطی کرتے ہیں تو پھر پوری پیچھے جماعت جو ہے, جتنے مقتدی ہوتے ہیں ان سب کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں سجدہ سہو کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے تعلقات, یعنی مل کے, جیسے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں, ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ مریم صاحبہ کے ساتھ بھی ڈیولپ ہوئی ہے, یا پی ایم ایل این کے باقی رہنماؤں کے ساتھ بھی, آپ کو لگتا ہے مل کے آپ لوگ چلا سکیں گے کوئی تحریک, احتجاج؟ امید ہے ضرور چلانی چاہیے. جو بھی جمہوریت پسند قوتیں ہیں ان کو اگر ان میں اختلافات ہیں بھی تو فار دی ٹائم بھی ان اختلافات کو پس پش ڈال کے اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ ملک کو جو ہے ملکی معیشت کو
ملک کی سیاست کو, جمہوریت کو, اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ووٹ کو عزت دو, یہ جو نعرہ ہے بیسیکلی یہ آئین کی بالادستی کا نعرہ ہے نا, کہ حاکمیت جو ہے عوام کی ہے, اس کی بالادستی کا نعرہ ہے. تو اس کی جو روح ہے وہ اس کو زندہ کرنا پڑے گا ہمیں پاکستان میں, تاکہ یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ پنپ سکے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اسمبلی میں بھی آج کہا ہے, میں آپ کی وساطت سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پچھلے 30-35 سال میں جو ہے بہت تاریخی موضوع ہے یہ, لمبی بات ہو جائے گی, لیکن ہمارے یہاں پہ ایسی پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں جو سیاسی ہیں, بنیادی طور پہ سیاسی پرابلمز ہیں, جو لسانی تھیں یا مسلکی تھیں یا مذہبی تھیں یا صوبائی تھیں, جو جن کا جو اس وقت جو ان کا جینیسس جو ہے ان پرابلمز کا وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ سیاسی ہے. ان کو سیاسی طور پہ ڈیل کرنا چاہیے. ہماری سیکورٹی افواج جو ہیں یا سیکورٹی فورسز جو ہیں, ہماری تینوں افواج جو ہیں, ہماری جو پولیس ہے, ہماری رینجرز جو ہیں, انہوں نے ایک اپنا کردار تھا وہ کیا انہوں نے ادا دہشت گردی کی جنگ میں. سیاستدانوں کو اب یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس جنگ کے بعد اگر کہیں پہ کوئی زخم ہیں جو رس رہے ہیں اس وقت, ان زخموں پہ مرہم کے, ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے, بالکل رعایا کی ماں ہوتی ہے. اگر کہیں پہ کوئی اختلافات ہیں, ان اختلافات کو دور کرنا چاہیے, سیاست کے ذریعے دور کرنا اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ٹائپ کچھ یہ وقت نہیں ہے کہ جس میں بیٹھ کے یہ طے کیا جائے کہ ماضی میں بات کروں گا یہ ٹروتھ, لوگ کہیں گے جی NRO مانگ رہے ہیں. بات یہ ہے میں اس حق میں ہوں, اور یہ بات میں لیٹ می پٹ اٹ آن ریکارڈ آپ کے پروگرام کے تفصیل سے, کہ یہ بات جو ہے میاں نواز شریف کے دور حکومت میں آخری جو چند ماہ تھے اس کے دوران, اور شاید عباسی صاحب کی حکومت کے دوران بڑا فریکوینٹلی سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہی, اور اس میں یہ بات جو ہے زیر بحث آئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو کیا کہتے ہیں مکس جو ہے سیکورٹی کمیٹی کا, اس میں افواج کے سارے سربراہ, جوائنٹ چیف آف سٹاف, ڈی جی ایم آئی, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی ایم او, یہ پوری عسکری قیادت. اور دوسری طرف جو ہے وہ وزارت داخلہ, وزارت دفاع, وزارت خارجہ, وزارت خزانہ اور پرائم منسٹر. تو ہائیسٹ فورم ان اے کنٹری جو ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے. اور میں ادارے تیار ہیں اس کے, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ ابھی بھی تیار ہوں گے. میں آئی ہیو فل ہوپ ان دیٹ, فل کانفیڈنس ان دیٹ, کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے قومی, جو ہمارے اختلافات ہیں یا پرابلمز جو ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے رس رہے ہیں, جو زخم جو ہے رس رہے ہیں, ان پہ مرہم رکھنے کا وقت ہے. کولیکٹیولی جن لوگوں کو اس ملک نے عزت دی ہوئی ہے, جس میں میں بھی شامل ہوں, میں ایک بڑا عام سا انسان ہوں, مجھے عزت دی ہوئی ہے اس ملک نے, آئی او اٹ ٹو دس کنٹری. اسی طرح دوسرے ادارے ہیں, میرے ساتھی ہیں سیاستدان جو ہیں, منسٹرز ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, ایکس منسٹرز اور پرائم منسٹر ہیں. ہم لوگوں کو جو 100, 150, 200 لوگ جو ہیں, ہمیں قرضدار ہیں, مقروض ہیں اس قوم کے, اس وطن کے, کہ ہم ان زخموں کو مندمل کریں, ان زخموں کو سب بیٹھ کے اس کے اوپر. سر آپ کو پھر کون کرے گا کیا, کوئی قبل از وقت انتخابات لگ رہے ہیں آپ کو, یا میں کہوں گا کہ قبل از وقت انتخابات کر دو, حکومت کو گھر بھیج دو, تو اس میں میرا ایک ذاتی جو ہے نا وہ نظر آئے گا کہ میں پتہ نہیں کیا چاہتا ہوں. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کا کوئی سٹرکچر اگر بنتا ہے, کوئی زخم مندمل کرنے کا کوئی میکنزم بنتا ہے, تو اس میں اس کو ایوالو ہونے دیں. میں سجیشن دینے سے اجتناب کروں گا, اور کو ایوالو ہونے دیں. گورنمنٹ آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے, یہ تو آپ کی خواہش ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کو میری بری خواہشوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب سے بڑے اپنے خود بدخواہ ہیں, لہٰذا اس کا فال آؤٹ ہو سکتا ہے, کارکردگی کا فال آؤٹ ہو سکتا ہے. ان کو خود بہت بڑے بڑے بدخواہ ہیں,
انہوں نے اپنی انکمپٹنس جو ہے بیونڈ اینی ڈاؤٹ جو ہے نا اپنی نااہلی جو ہے بغیر کسی شک شبہ کا گنجائش نہیں چھوڑی ثابت کر دی. سر پچھلے انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ کاف لیگ کے ساتھ تعلقات بحال ہیں آپ کے اور پنجاب کی حد تک کچھ تبدیلی. دیکھیں میں ہماری ان کے ساتھ اختلافات جو ہے ان کی ایک لمبی تاریخ ہے, 20 سال تو ہو گئے ہیں مشرف کے وقت کے اگر تو, لیکن سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نے اور زیادہ اتنی تلخیاں بڑھا دی ہیں کہ وہ تلخی جو ہے کم لگتی ہے, اس میں ترشی جو ہے کم لگتی ہے نسبتاً جو آج کل کی ترشی اور تلخی ہے. تو امکانات ہیں کہ ان کے ساتھ بات کر کے پنجاب کی حد تک تبدیلی لائی جائے؟ یہ میری قیادتی فیصلہ کرے تو بہتر ہے, میں اس پہ کمنٹ نہ ہی کروں تو. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ بات سن رہے تھے خواجہ صاحب کی, اور خواجہ صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں, مشاہدہ کیا ہے, تجزیہ کیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ حکومت خود کو کتنا وقت دیتی ہے, بقول ان کے یہ خود کو وقت دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ادروائز یہ وقت آ گیا ہے کہ سب کو مل کے پاکستان کے مسائل کا حل کرنا ہوگا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.